इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि, बेशक जमीन और आसमानों की तख्लीक में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, और रात और दिन के आने जाने में, वल फुल्किल्लती, और कश्तियां वो जो तजरी फिल बहरी समुंदर में चलती हैं, बिमा साथ उसके जो यनफा उन नासा नफा देती हैं लोगों को, वमा अंज़लल्लाहु, और जो नाजिल किया है अल्लाह ताला ने, मिनस समा, या आसमान से, मिम्मा, इन पानी से, फ़अहया, पर जिंदा किया, बिहिल आज़ा, इसके साथ जमीन को, बादा मौतिहा, इसकी मौत के बाद, वबस्सा फीहा, और उसने फैला दिए इसमें, मिन कुल्ली दाब्बतिन, हर किस्म के जानदार, व तसरीफिर रियाही, और हवाओं की गर्दिश में, व सहाबिल मुसख्खरी, और बादल जो कि मुसख्खर हैं, ताबे फरमान है, बैन समाई वल अर्ज़ी, जमीन और आसमान के दरमियान, ला आयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, ली कौमी याकिलून, उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं, जो समझते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि बेसिकली जो है वो इस आयत में जो है, इसको बाद मुफस्सिरीन जो है वो आयतुल आयात भी कहते हैं, यानी निशानियों में से बड़ी निशानी, यानी एक बड़ी आयत है जिसमें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो तमाम मामलात ज़मीन व आसमान के सामने रख दिए, तकरीबन तमाम मामलात। देखिए इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि बेशक जो है वो आसमान और ज़मीन की जो तख्लीक अल्लाह ताला ने की है, देखिए ये वो चीज़ें हैं जो हम हमारे आम मुशाहिदे में हैं, और फ़र्ज़ करें कि हमारे आम मुशाहिदे में ये चीज़ें ना हो, और कोई बंदा जो है वो सडनली इस दुनिया पे इस अर्थ पर आया हो, और उसको नहीं पता कि दिन दिन रात क्या होते हैं, आसमान क्या है, पानी क्या है, समंदर क्या है, और जो है वो थोड़ा सा समंदर को अगर छू के देखे तो वो देखेगा कि इसकी उंगली जो है वो नीचे को जा रही है, अगर पाँव रखे तो पाँव जो है उसका टिकेगा नहीं, वो नीचे को जा रहा है। लेकिन वो देखता है कि जो है वो समंदर में जो है वो एक कश्ती जो है वो चलती जा रही है, तो उस पर जो है वो थोड़ा सा हैरानगी शो नहीं करेगा कि ये कैसे, कि मैं पाँव रखता हूँ तो पाँव नहीं टिकता, लेकिन कश्ती इतनी बड़ी है और वो जो है वो समंदर में जो है वो चलती जा रही है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जो है वो निशानियां बयान की है, जिसको हमने आम मुशाहिदे में लिया, और इसको जो है वो निशानियां हमने समझा ही नहीं है। असल में ये बड़ी बहुत बड़ी निशानी है, इवन कि हमारे अपने जिस्म में जो है वो भी अल्लाह ताला की निशानियां मौजूद है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अक्ल रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, जो सोचने वाले हैं, उनके लिए निशानियां हैं। किसमें निशानियां हैं? आसमान और जमीन की तख्लीक में, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो आसमान जो है वो कैसे ऊपर आसमान पैदा किया, और जमीन कैसे अल्लाह ताला ने फैला दी। वख्तिलाफिल लैली वन नहारी, और दिन और रात का आना जाना, कि कैसे जो है वो सडनली जो है वो रात नहीं पड़ती, बल्कि रात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है, इसी तरह जो है वो दिन भी आहिस्ता 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 चढ़ता है। तो ये एक निशानी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। वल फुल किल्लती तजरी फिल बहरी, और जो कश्ती जो है वो जारी है, तजरी जारी है, फिल बहरी, बाहर में, समंदर में। और उस कश्ती में क्या है? उस कश्ती में वो सामान है जो लोगों के लिए है, जो लोगों को नफा पहुंचाने के लिए है, बिमा यनफा उन नासा। और उस कश्ती में साजो सामान है जो लोगों को नफा पहुंचाता है, यानी माल मता या इजनास वगैरह एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जानी है, तो दरमियान में अगर समंदर है तो कश्ती के जरिए लेके जाना पड़ेगा। वमा अंजलल्लाहु, और जो अल्लाह ने नाजिल किया, मैंने समाई मान, मिन समाई मिमाई, पानी जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, उससे होता क्या है? फ़अहिया बिहिल अर्दा, अल्लाह ताला उसको जिंदा करता है जमीन को, बाद मोतिहा, उसके मुर्दा होने के बाद। देखिए एक गुठली है, वो जमीन में दबो दी जाती है, अब वो गुठली जो है वो आपके सामने, उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन उसी गुठली वो गुठली जो है वो फटती है, और उसमें से जो है वो एक तनावर दरख्त जो है वो ऐसे ऐसा बुलंद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की जो है वो निशानी है ना, कि जमीन मुर्दा थी, मुर्दा जमीन में से जो है वो अल्लाह ताला ने जिंदा चीज को जो है वो पैदा कर दिया। वो बस्सा फीहा मिन कुल्ली दाबा, और इस जमीन पर अल्लाह ताला ने फैला दिया, मिन कुल्ली दाबा, हर जानदार शय को। वह तशरीफ और रियाह, और गर्दिश करती हुई हवाएं, ये भी निशानी है। ये किन लोगों के लिए निशानी है? जो लोग सोचते हैं, समझते हैं, अकल रखते हैं, उनके लिए निशानी है। वह सहाबी, और बादल, वो बादल कौन से? जो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के दरमियान जो है वो ताबे कर दिए। वह सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्दी, और बादलों में भी अल्लाह ताला की निशानियां हैं। और वो बादल कौन से हैं? जो अपने जो है वो कंधों पर जो है वो बारिश का पानी लेके फिरते हैं, और अल्लाह के हुक्म से जो है वो जहां चाहते हैं, जहां अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी होती है, वहां जो है वो बरस पड़ते हैं।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون کہ ان سب میں یقیناً یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ اچھا یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہاں سے جو ہے نا مضمون تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا، کہ اس میں جو ہے وہ اب 4 چیزیں جو ہے وہ مزید بیان کی جائیں گی۔ ان میں سے جو ہے وہ 2 کا تعلق جو ہے وہ، ایک کا تعلق عبادات سے ہے اور دوسرے جو ہے احکام و شریعت سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی ایک چیز جو ہے عبادات ہے، دوسری چیز جو ہے وہ احکام و شریعت، یعنی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور احکامات میں کیا ہے، احکامات میں شوہر بیوی کے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرت انسانی کی بنیاد یہی ہے، اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلقات کو بڑی اہمیت دی ہے۔ یہاں سے اون ورڈ جو ہے وہ سورہ بقرہ کا مضمون چینج ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آئلی قوانین کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آئلی قوانین جو خاندانی قوانین ہوتے ہیں ان کے درمیان، اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، یعنی عبادات کے متعلق، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ احکام و شریعت، تیسری چیز جو ہے وہ جہاد بالمال، اور تیسری چیز جو ہے وہ جہاد بالنفس۔ یہ چار چیز، چوتھی چیز جو ہے جہاد بن نفس، یعنی یہ 4 چیزیں جو ہے وہ آگے بیان کی جا رہی ہیں، ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کا بیان آئے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنوائی ہیں، تو یہ بیسیکلی اگر ہم ان نشانیوں کو دیکھیں تو پھر کیا ہونا چاہیے، جب ہم ان نشانیوں کو دیکھیں تو اوبویسلی ہمارے دل میں جو ہے وہ ایک محبت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ لیکن ہوا کیا، یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، یہ لوگوں میں سے من یتخذ، جو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا اندادن شریک۔ یہاں پر یہ جو اندادن شریک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ہے نا وہ شراکت دار بنا رہے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے شریکن، وہ شریک ہوتے ہیں یعنی 2 بندے مل کے کوئی کام کرتے ہیں، یہ صفات میں شراکت ہے یہاں پر۔ جو اللہ کے سوا بناتے ہیں اندادن شریک، یحبونہم، وہ سب ان سے محبت کرتے ہیں، کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد، زیادہ سخت ہیں، شدید ہیں، حبا للہ، اللہ کی محبت میں۔ اچھا یہ نادش نے بڑا اہم فرق بیان کیا، یہاں جو ہے وہ شریک کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریک کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ شریک جو ہے عربی کا ہی لفظ ہے نا، ہاں جی، وہ بھی عربی کا تو لفظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر شریک کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اندادن کا لفظ استعمال کیا۔ تو ناظرین ایک دفعہ پھر ذرا فرق بتا دیں کہ ایک عام جو عربی کا لفظ ہے شین را یہ کا شریک، اور الف نون، یعنی الف مرادی یہاں پر جو ہے نا الف نہیں پڑھا جاتا، حمزہ پڑھا جاتا ہے اس کو، جس کے اوپر حرکت ہو نا، جس الف کے اوپر حرکت ہو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے عربی میں۔ حمزہ، نون، دال، الف، دال اور الف، اندادن، یعنی اس کا مطلب بھی شریک ہے اور شریک کا مطلب بھی شریک ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریک کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اندادن کا لفظ استعمال کیا۔ تو ناظرین تھوڑا سا فرق بتا دیں دوبارہ۔ اندادن شریک کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک بنا دینا، ٹھہرا دینا، اس کا ساتھی بنا دینا۔ اور جبکہ شریک دوسرا جو ہے، جیسے 2 انسان کوئی کاروبار کرتے ہیں شراکت کے ساتھ مل جل کر، وہ اس شریک کا مطلب وہ ہوتا ہے۔ یہ اسپیشلی جو ہے نا یہ صفات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اندادن۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحم کرنا، ہم جو ہے وہ کسی اور کو بھی اس صفت میں جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بھی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا اندادن۔ کوئی اور مثال نازش آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ جیسے جی راضی کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے رازق ہے، جیسے داتا کا ہاں لفظ ہے، جی، داتا کا لفظ جو ہے داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا دینا۔ تو داتا جو ہے اگر ہم کسی اور کو کہنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس شریک کے لیے اندادن کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ نشانیاں بیان کی کہ آسمان اور زمین کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو جو ہے وہ اس میں اختلاف کیا، یعنی دن اور رات جو ہے وہ اوپر نیچے آتے ہیں، دونوں ایک ہی وقت میں نہیں آ سکتے، اور دونوں کے آنے میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کشتی کی مثال دی جو کہ سمندر میں بہتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کے نفع کا مال ہوتا ہے، نفع کا مال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے وہ پانی نازل کیا، اور جو ہے وہ اس سے جو ہے مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو گئی۔
اور جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس زمین پر جو ہے وہ تمام جانداروں کو پھیلا دیا. ان تمام میں نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود یعنی ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں اور ہم یہ یوز ہو چکے ہیں یہ باتیں دیکھنے کے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہے ہی نہیں, حالانکہ یہ بہت بڑی نشانی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان نشانیوں کو نشانیاں نہیں سمجھتے اور وہ بناتے ہیں اللہ کے سوا اندادن, کوئی اور اندادن, اور اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے. اب اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں, دیکھیں خانہ کعبہ میں جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ عمرہ حج آپ میں سے اکثر نے کیا ہوگا, تو جب حاجیاں عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنا جائز ہے؟ جی سر جائز ہے. جائز ہے, کیونکہ آپ مسجد حرام سے اگر باہر نکلنا چاہیں گے تو اوبویسلی آپ کی پیٹھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن یہاں ملتان میں یہاں مزار ہے, کچھ دادا اور پوتا کا مزار کہلاتا ہے. میں خود جو ہے وہ عینی شاہد ہوں, میں اس مزار پر گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو وہاں جب قبر سے واپسی ہو رہی تھی نا, تو لوگ اس کی طرف پیٹھ نہیں کر رہے تھے, لوگ جو ہے وہ پیٹھ دوسری طرف کر رہے تھے, الٹے پاؤں جو ہے وہ باہر نکل رہے تھے. تو میں نے جو ہے وہ سیدھے پاؤں نکلنے کی کوشش کی, تو میرے ساتھ جو بندہ گیا ہوا تھا اس نے مجھے الٹا کرنے کی کوشش کی. وہ کہنے لگا یہاں پھینٹی پڑ جائے گی اگر جو ہے وہ سیدھے پاؤں باہر نکلے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ جو میرے گھر میں ہے تو میرے گھر کی طرف پیٹ کر کے جو ہے باہر نکل سکتا ہے. لیکن یہاں ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کچھ ایسے اندادن بنا لیے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے ہیں, اشد حبا للہ, وہ زیادہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں, یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر بڑا خوبصورت ریلیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا عبد اور معبود کے درمیان, بندے انسان اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ محبت کا رشتہ, یاد رکھیے گا, حبا للہ, ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسا کوئی ڈکٹیٹرشپ کا ریلیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں زمین پر پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے میرے غلام بن جاؤ اور جیسے میں کہوں ویسے ہی کرو, ٹھیک ہے ہم نے ایسا ہی کرنا ہے. لیکن اس ریلیشن شپ میں جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محبت کا جذبہ ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور ایسے شریکوں سے جو اللہ تعالیٰ کے شریک لوگ ٹھہراتے ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے. اصل میں نا وہ جو لوگ بیسیکلی جاہلیت ہے نا ان کے پیچھے, تو ان کی جہالت کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے, لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جو کام لوگ الٹا سلٹا کرتے ہیں نا تو اس الٹے سلٹے کام سے نفرت کرنی چاہیے. اگر ہم لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے نا تو پھر ان کو تبلیغ کون کرے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو دعوت ہوتی ہے نا, دعوت, اگر آپ گھر میں کسی کو دعوت دیں اپنے, تو کیا کرتے ہیں وہ جو بندہ جو مہمان ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں آ کے اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ محسوس کرتا ہے شیلٹر میں, بڑے امن میں محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہاں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے ہم نے بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے اسلام کی طرف, یعنی اس طرح دعوت دینی ہے کہ وہ شیلٹر محسوس کریں, وہ خطرہ محسوس نہ کریں ہم سے. ولو, اور کاش یر الذین, دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظالموں ظلم کیا ہے, از یرون العذاب, جب اس عذاب کو دیکھیں گے, ان القوت, یہ کہ بے شک قوت اللہ اللہ کے لیے ہے, جمیعاً ساری کے ساری, وان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, شدید العذاب, سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ ظالم لوگ جو شریکوں سے اس طرح محبت کرتے تھے, نام نہاد شریک ہے نا بیسیکلی, ویسے تو ان کی کوئی شراکت ہے ہی نہیں, تو اس طرح محبت کرتے تھے جیسے کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. وہ ظالم جو ہے وہ کاش کہ ابھی دیکھ لیں کہ کیسا ہوگا عذاب اللہ تعالیٰ کا, اور اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ بے شک جو ہے وہ قوت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ جو شریک ہم نے بنائے ہوئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم نے شریک بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی بیٹا دینے والا وہ ہے, رزق دینے والا وہ ہے, داتا وہ ہے, فلاں وہ ہے, گنج بخش وہ ہے. گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے خزانے بخشنے والا, تو خزانے بخشنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم نے یہاں اسی دنیا پر پاکستان کی مثال آپ کو بتا رہے ہیں کہ گنج بخش ہم نے جو ہے وہ نام رکھ دیا, داتا ہم نے نام رکھ دیا. اب لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو لوگ ہم سے لڑتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ ان لوگوں کی محبت میں اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کی محبت میں شدید ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی ہدایت پر جو ہے وہ کاربند رکھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جب عذاب کو دیکھیں گے نا, اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ بے شک جو ہے وہ ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو سخت عذاب ہے یہ مومنین کے لیے نہیں ہے,
ٹھیک ہے، کیونکہ مومنین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، تو جو جس سے محبت کی جاتی ہے وہ عذاب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں جیسے کہ محبت کرنے کا حق ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب، اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو، فتقطعت، اور کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بہم الاسباب، ان سے تعلقات۔ اچھا، تبرہ جیسے کہ نازش نے بتایا برات سے ہے، برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، برات قرآن میں بھی ایک لفظ آتا ہے سورہ توبہ میں شروع میں، تو تبرہ بیزاری ظاہر کریں گے، الذین، کون لوگ، وہ لوگ، یہ جس کے اوپر پیش ہوگی نا توبیو کا مطلب ہوتا ہے جن کی پیروی کی گئی، اور تابعو جو پیروی کرنے والے ہیں، یاد رکھیے گا، توبیو جن کی پیروی کی گئی، تابعو جو پیروی کرنے والے ہیں، یعنی توبیو وہ لوگ جو پیر و مرشد ہیں، یعنی جو مرشد ہیں، جو پیر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور تابعو جو مرید ہیں، یعنی جو پیروی کرنے والے ہیں۔ تو پیر و مرشد جو ہیں، جو لوگوں نے پیر بنائے ہوئے دنیا میں، جو مرشد بنائے ہوئے دنیا میں، وہ کیا کریں گے، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے، کن سے بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو مرید ہیں، یعنی ہم نے دنیا میں بنائے ہوئے نا کہ جی میں مرید ہوں، جی فلاں میرے پیر صاحب ہیں، اور جو ہے وہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں، ہمارے جو مرشد ہیں، اس پریشانی سے ہمیں نکال لیتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ہمیں اس پریشانی سے نکال لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسی باتوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو پیر و مرشد ہوں گے نا، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے کن لوگوں سے، جنہوں نے پیروی کی، یعنی مریدوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ورعاء العذاب، اور سب دیکھ لیں گے، یعنی پیر بھی دیکھ لیں گے، پیر و مرشد بھی دیکھ لیں گے، اور جو ہے وہ پیروی کرنے والے مرید بھی دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لیں گے، ورعاء العذاب، عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے درمیان تعلقات، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر جو ہے وہ قرآن میں فرماتے ہیں، شاید سورہ معارج میں آتا ہے کہ بندہ کیا کہے گا، یا اللہ مجھ سے میری بیوی لے لے، میرا بیٹا لے لے، اور جو ہے وہ جتنے بھی میرے خاندان کے لوگ ہیں سب لے لو، اور مجھے اس عذاب سے جو ہے وہ چھٹکارا دے دیں۔ تو یہاں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام رشتے تعلقات جو ہے وہ منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، اور اس وقت ہوگا کیا، مزید اللہ تبارک، بیسیکلی یہ نا ایک حشر کی جو ہے وہ میدان کی ایک اسکیچ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس منظر کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں اس طرح کا منظر دیکھنے کو آئے گا، اور کیا کہا جا رہا ہے، اور کہیں گے، کون کہیں گے، وقال الذین اتبعوا، اور وہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی۔ یہ زبر آ رہی ہے تابعو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، پیر و مرشد یا مرید، 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 اور کہیں گے وہ لوگ جو مرید تھے، کیا کہیں گے، لو کاش انا، بے شک، لنا ہمارے لیے، کرتن دوبارہ جانا ہوتا، کرتن جیسے نشر مقرر ہوتا ہے نا، نشر مقرر میں پروگرام دوبارہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، تو یہ اسی سے ہے کہ دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ، تو ہم بیزاری کا اظہار کرتے، منہم، ان سے، یہ وہی لفظ آ گیا تبرہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا برات، ٹھیک ہے، کما، جیسا کہ تبرؤ، انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، منا، ہم سے۔ یعنی وہ لوگ جو مرید تھے وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمارے لیے جو ہے وہ واپس جانا ہوتا دنیا میں، تو ہم جو ہے وہ اپنے مریدوں، اپنے جو ہے وہ مرشد سے، اپنے پیروں سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کرتے جس طرح کی آج ہم سے کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم ان سے بیزاری کا اظہار اسی طرح کریں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہوئے میں، یعنی ہم ان سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق جوڑیں گے ہی نہیں۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر، یعنی ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حسرتیں بنا کر ان پر دکھائیں گے، یعنی کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، ان کے نیک اعمال جو ہے وہ شرک کی وجہ سے جو ہے وہ ضائع ہو گئے، ایک تو یہ حسرت ہوگی، دوسری حسرت کیا ہوگی کہ ان کے جو بد اعمال ہوں گے وہ اسی طرح برقرار رہیں گے اور ان کی سزا ان کو ملے گی، تو یہ حسرت، ان کے اعمال جو ہے وہ حسرتیں بنا کر ان کو دکھائے جائیں گی، پشیمان ہوں گے اس کو، پشیمان ہوں گے، وہ دیکھ کے پریشان ہوں گے، وما ہم، حالانکہ نہیں وہ سب، بخارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو ذرا غور سے دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ بڑا اہم سبق ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیے گا۔ تو کوئی کوشچن آپ لوگوں نے کرنا ہے، کوئی بات آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے، کیونکہ آج کا سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔